मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में लड़कों से बदफेली, ये पहली दफा इस जमीन पर यह हुआ था। इससे पहले कभी भी लड़कों से बदफेली का गुनाह नहीं हुआ, क्योंकि ये नेचुरल है ही नहीं, इसकी तरफ कभी किसी की तवज्जो जाती नहीं है। तो फरमाया अतातून अल-फाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, तो वो जुर्म कर रहे हो जो तुमसे पहले जमीन में किसी ने किया ही नहीं है, कोई इसकी मिसाल ही नहीं मिलती, खुद इस जुर्म को तुमने इजाद किया। इन्नकुम लतअतून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, औरतों से शादी करते नहीं हो और मर्दों से ख्वाहिश पूरी करते हो। और बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, हद से तजावुज करने वाले कौम हो। मैं बार बार बयान में कहता हूं, पैगंबर का मकसद क्या है? मखलूक को अल्लाह से मिलाना। साइंस का टॉपिक क्या है? यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों का टॉपिक क्या है? मादे पे रिसर्च करना। तो दोनों का हदफ बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आपको अल्लाह आपसे क्या चाहता है ये जानने के लिए पैगंबरों को देखना पड़ेगा। और इस दुनिया में हमने तरक्की कैसे करनी है, इसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? साइंसदानों के पास। उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, कौम मादा परस्ती में लगी हुई थी। ये साइंसी तरक्की आज से नहीं है, खूब समझ लो। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं ना, उसी दिन से साइंस ने तरक्की करना शुरू कर दी है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि आज बहुत तरक्की हुई है, ये अचानक नहीं हो गई है, ये पहले दिन से शुरू है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा तो अल्लाह ने फरमाया मेहनत करो, यहाँ पे मेहनत करके कमाओ। तो मेहनत जब की है तो उसी वक्त से तरक्की शुरू हो गई ना। तो उसी वक्त से पहले पहिया इजाद हुआ होगा और जो कुछ भी कुएं खोदना शुरू किए होंगे, ये तरक्की की पहली इकाई थी। तो तरक्की से ना आजकल खोपड़ी आजकल लोगों की खराब हो गई है, तो वो पहले दिन से हो रही है। तो पैगंबरों ने उसको नहीं छेड़ा, भाई वो तो तुम दुनिया में रहोगे तो ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। पैगंबरों का मकसद है कि जो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है उसको फोकस करो, उसको भी फोकस करो। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उस रब की इबादत करो। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं बहुत बड़े दिन के अजाब का तुम पे खौफ रखता हूँ। ये तुम्हारी तमाम तर तरक्कियों समेत अल्लाह तुम्हें तबाह ना कर दे। क़ाल मलउल्लज़ीन मिन क़ौमिही, कौम के बड़े बड़े लोग कहने लगे। हमेशा ये बड़े बड़े लोग ही मुखालफत करते हैं, छोटे छोटे लोग मुखालफत नहीं करते। आप देख लेना कुरान में, जो कौम के बड़े बड़े वडेरे और ऊंचे तबके के लोग थे वो कहने लगे, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ए नूह हम तुझे खुली गुमराही में देखते हैं, तू गलत है हम सही है। क़ाल या क़ौमी लैसा बी ज़लाला, ए मेरी कौम गुमराही मेरे साथ नहीं है, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, इसलिए आम रूटीन से हट के बातें कर रहा हूँ। इंसान जो बातें करता है वो सिर्फ ख्वाहिशात की बात करता है, खुदा जो बात करेगा वो उसमें ख्वाहिशात का दखल नहीं होगा। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं अजीब अजीब बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुदा का पैगंबर हूं। तो इसको दीवानगी या गुमराही से ताबीर मत करो। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मेरा काम है रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा देना। व अनसहु लकुम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हारे फायदे के लिए बातें कर रहा हूं। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम। कौम ने जवाब में कहा, फिर अल्लाह ने आपको क्यों मुंतखब किया? खुदा ने कौम के किसी वडेरे को मुंतखब करता अल्लाह ताला, किसी मालदार आदमी को, किसी सरदार को, आप क्यों भाई? या किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाता। तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह ने तुम्ही में से एक शख्स को मुंतखब कर लिया? तो इसमें ताज्जुब की बात तो नहीं है। ताज्जुब तो जब होता जब तुम्हारे अलावा किसी को मुंतखब किया जाता, क्योंकि इंसान अपनी जिन्स के इंसान की बात को सुनना उसको आसान लगता है, समझ में आता है। फरिश्ता आके समझाता, क्या समझ में आता? और फरिश्तों को तो वो जरूरत ही नहीं है जो इंसानों को है। पैगंबर तो तुम्हारे दरमियान है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी वही जरूरतें हैं। वो दीन पर चल के दिखाएंगे तो तुम कहोगे जब ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? तो तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है। लियुनज़िरकुम वलितत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून, कुरान कह रहे फकज़्ज़बूहु, ना माने, इनकार किया। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्क, हमने नूह को और उनके साथियों को किश्ती में सवार करके बचा लिया। व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयात का इनकार किया करते थे, कहते थे खुदा ने कुछ नाजिल नहीं किया, हमने उन सबको गर्क कर दिया।
انہم کانوا قوما عمین. بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ, آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو. انہم کانوا قوما عمین, یہ لوگ اندھے لوگ تھے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے, حالانکہ آنکھیں تھی ان کی. اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں, اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں اندھے لوگ تھے, تباہ کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی. پھر قوم عاد آئی. اللہ نے قوم عاد, یہ بڑی طاقتور قوم تھی, اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال الملأ الذین کفروا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے, تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ. جو بڑے لوگ تھے نا, بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے, شاباش. اتنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں نا تو ساتھ ان کو سنبھالا بھی کریں, ٹھیک ہے نا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ. تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آ گئے مقابلے میں. یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل مغربی دنیا کا, انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو تون بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملیں پھر بھی اللہ سے تعلق رہے. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا, جب عرب غریب تھے کیا تقویٰ للہیت. جب سے دولت آئی ہے, ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک, لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کا حال تو جا کے دیکھو, ایمریٹس وغیرہ کا, تو حالت خراب ہو گئی ان بھی, اللہ ہدایت دے. تو اور مزید, تو یہ کب تک بھائی؟ تابک ہے فارسی میں ہے, کب تک؟ ایک دن آئے گا, موت ہے بھائی آگے, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا, تو قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ, ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پر ہو, انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ بے وقوف. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحہ, اے میری قوم مجھ پہ بے وقوفی نہیں ہے, میں بے وقوف نہیں ہوں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر بھائی جب بے وقوف نہیں ہے تو آپ قوم سے ہٹ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیا ہود علیہ السلام نے جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا, بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں وہ بات کروں گا جو کون کہہ رہا ہے؟ رب. تو ابلغکم رسالات ربی, ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, میں امانت دار ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہیں کروں گا. ناصح, تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارے فائدے کی باتیں کروں گا. قوم نے جواب میں وہی کہا کہ بھئی اللہ نے پھر آپ کو پیغمبر کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنا لیتا, یا ہماری قوم میں بڑے بڑے سردار لوگ پڑے ہوئے ہیں, قوم کے وڈیرے ہیں, وہ سمجھتے تھے جیسے الیکشن میں بڑے لوگ آتے ہیں نا, تو نبوت میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ آئے. بھائی نبوت تو اللہ کی سلیکشن ہے, یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے. الیکشن میں تو پھر وہ آتے ہیں جو آج کل آئے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلیکشن ہے. اس میں اللہ تھوڑی وہ کرے گا کہ جو قابل نہیں ہے نبوت کے اس کو نبوت دے دی, جو قابل ہے اس کو. یہ اللہ نہیں کرتا ایسے. اس لیے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, دیکھو اس وقت کو یاد کرو اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا, ان کی قوم کے بعد. ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا, ان کی قوم سے عبرت حاصل کرو. یہ زمین تمہیں وراثت میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو آج تو تم بدماش بنے ہوئے ہو, دادا بنے ہوئے ہو زمین پہ. بڑے بڑے قد تھے بھائی, کھجور کے درختوں کے جتنے ان کے قد تھے, تو تم اس کے دادا بنے ہوئے ہو. یہ کس کا مالک کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے بنایا ہے. وزادکم فی الخلق بسطا, اور مخلوق میں تمہیں طاقت دی ہے اس نے, بہت مضبوط گرفت والا تمہیں بنایا, پاورفل, اکنامکلی بھی بڑے مضبوط تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی.
فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ آپ اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت پہ آ جائیں اور ہمارے باپ دادے جن کو پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ ہمارا پریوار اور پرمپرا اور خاندانی روایات اور باپ دادا کا دین وہ سب ایسا ہی، ایک اللہ. تو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، آپ ایسا کریں، بار بار عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، عذاب لے آئیں، چھوڑیں یہ گل کیا ہو جائے گی، مک جائے گی، آپ سیدھا سیدھا عذاب لے آؤ. کیسے بے غیرت لوگ تھے یار، ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا لے آؤ؟ عذاب لے آؤ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، جب یہ ہوا تو ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب تو تم پہ آئے گا جو باتیں تم کر رہے ہو، لیکن میں تم پر حیران ہو رہا ہوں، ان پتھروں کے بنے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، ان بتوں کے مقابلہ، ان بتوں کو کے فیور میں اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھو. اللہ سے دشمنی لے رہے ہو کس کو فیور کر کے؟ ان بتوں کو. اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کے فیور میں لڑائی کرنا شروع کر دی بڑے طاقتور سے، جس میں خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کباب بوٹی بنا دے گا. آپ کے دوست کو پتا چلا، اس نے کہا یار میرا دوست کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا ہے اور مر نہ جائے تو میں چاہوں یار، میرا دوست جب کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی. وہاں گئے تو دیکھا کوئی چمار ہے، کوئی چرسی ہے، چپل چور ہے. تو آپ کیا بولو گے؟ ابے تو کسی کے فیور میں لڑ رہا ہوتا تو کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، کوئی باپ ہوتا، تیری ماں ہوتی، تیرا بھائی ہوتا، تیری بہن ہوتی. تو لڑ چپل چور اور چرسی کے فیور میں اپنی جان دے رہا ہے، تو پاگل آدمی، سمجھ رہے ہو؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں کہ خدا کا عذاب آئے گا اور تم فیور ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کر رہے ہو. ان بتوں کی محبت میں دشمنی کس سے لے رہے ہو؟ اللہ سے. سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، خود تم نے گڑھ لی ہیں، یہ نام ہے چند. ہر باطل آدمی یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سے، ان کے فیور میں. یہاں ایک علمی نقطے کی بات ہے، یہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے اور مختصر ہی کروں گا اس کو میں. یہ خوب سمجھ لو، ہم جب یہ کہتے ہیں نا 20 رکعت تراویح سنت، خواتین کا سمٹ کے نماز پڑھنا سنت، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم علماء دیوبند کو فیور کر رہے ہو، تم اپنے مسلک کو فیور کر رہے ہو اور ہم قرآن و حدیث کو فیور کر رہے ہیں. نہ 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 نہ، یہ بہت غلط تعبیر ہے. ہم فیور کر رہے ہیں چاروں ائمہ کو جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے، جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو ہمارا مقابلہ آپ قرآن و حدیث سے نہ کرایا کرو، نہ 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 نہ، یا علماء دیوبند کے فیور میں نہیں. آپ ہمارا مقابلہ کراؤ ان لوگوں سے جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو آج کی جا رہی ہے، اور ایک قرآن و حدیث کی وہ تشریح ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں کمپلیٹ ہو کے لا اور قانون کا حصہ بن چکی تھی. تو ہم اس تشریح کو فیور کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو تابعین تبع تابعین اور ائمہ نے کر لی ہے. تبھی تو دیکھو 3 طلاق میں بار بار کہتا ہوں کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ نا، کوئی ایک اجل تابعی دکھاؤ جس نے 3 کو 1 کہا ہو. تو یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو جب ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع میں علماء دیوبند کا یا اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں ہوتا، دفاع میں ان ائمہ محدثین کا دفاع ہوتا ہے جن پر پوری امت اعتماد کرتی آئی ہے. ان کا مقابلہ ان سے کیا کرو. آپ پھر بولو بھائی انجینئر مرزا نے کہا ہے، انجینئر مرزا کا کلپ میں نے ابھی تراویح میں ریکارڈ کرانے والا، اس نے بولا کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے. کتنے جھوٹ بولتے ہو یار، یہ دیوبندی بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے. ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں، امام شافعی جو امام احمد کے استاذ ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں، اور امام مالک جو ان سب کے استاذوں کے استاذ ہیں. یہ سب کیا کہتے ہیں؟ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. تو انجینئر علی مرزا کو جو کلپ ریکارڈ کروانا چاہیے ان چاروں اماموں کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہیے. وہ کروا رہے ہیں میرے خلاف، وہ کروا رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف.
تو آپ یوں بولو کہ ان چاروں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی ہے. تو جو گالیاں آپ نے علماء دیوبند کو یا بریلویوں کو یا ہمیں دی ہیں وہ ہمیں مت دو. آپ کس کو دو؟ آپ ان کو دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان مولویوں نے 5 نمازیں فرض کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا, یہ مولویوں نے لوگوں کو صرف غیر ضروری نمازوں پہ لگا دیا, مولوی ایسے, تو مولوی اپنے دفاع میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے نہیں لگایا, یہ تو قرآن نے لگایا ہے. تو ہمیں برا کہنے کے بجائے کس کو بولو؟ معاذ اللہ قرآن کو. تو وہ قرآن کو نہیں بول پائے گا. تو اسی طرح جب بھی کوئی اہل حدیث بولا کرے نا ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو ان سے بولا کرو بھائی یہ حنفیوں نے نہیں, حنفیہ کے نزدیک, مالکیہ کے نزدیک, شافیہ کے نزدیک, حنابلہ کے نزدیک, ان چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. تو آئندہ جب آپ کلپ ریکارڈ کروائیں تو یہ نہ کہا کریں انجینئر ورسز مفتی طارق مسعود, قالی خلیل ورسز مفتی طارق مسعود. نہ یہ آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ. یہ وہی سیکولر لوگ جو اسلام کو برا نہیں کہتے, اسلامی حکام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کلپ بنایا کریں انجینئر ورسز چاروں امام, قاری خلیل ورسز چاروں, اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے امام جن کی تعریفوں اور ان کی علمی صلاحیت پر کتابوں کی کتابیں لوگوں نے سیاہ کر دی ہیں. تو اپنا مقابلہ ان سے کرایا کریں, پھر بولا کریں یہ اندھے مقلد تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کر کے گئے ہیں, یہ لوگ قوم کو گمراہ کر کے گئے ہیں, قرآن و حدیث سے ہٹا کے گئے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے صحیح قرآن کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی میرا وہ خواتین کی جو سمٹ کے نماز والا کلپ چلا ہے اس کو بھی کسی نے ادھورا چلا دیا, پورا نہیں چلایا کمبخت نے, تبھی ہم انسٹاگرام وغیرہ پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس میں پھر وہی قاری خلیل کا کلپ چلایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. تو مختصر سوال کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں دوڑیں نہیں, تو بس ان سے یہ سوال پوچھ لینا آپ کے پاس کیا دلیل, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں. تو جو آپ کے پاس دلیل ہوگی وہی ہم بھی دلیل جب آپ پیش کر دو گے تو ہم بھی انشاءاللہ عورتوں کے سمٹ کے نماز پڑھنے کی دلیل پیش کر دیں گے. بھائی اس پہ ہمارے پاس بھی تواتر عملی ہے اور آپ کے پاس بھی تواتر عملی. یہ کیا بات ہے اس تواتر عملی کو جب آپ کے فیور میں ہو تو حجت مانتے ہو, تو یعنی وہ چاروں اماموں کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت نہیں مانتے, اور آپ کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت مانتے ہو. تو یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ زیادتی. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح. دیکھو اللہ نے قوم نوح کو کیسا تباہ کیا. کہا کہ تم ان بتوں کے مقابلے میں کس کو, اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو فیور کر رہے ہو, اللہ کے مقابلے میں. تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اللہ کہتے ہیں ہم نے, یہ تو مختصر ہے نا, آگے ڈیٹیل میں آئے گئے یہ واقعات انشاءاللہ. ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا, اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا, اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. سورہ الحاقہ میں یہ بہت ڈیٹیل میں ہے. پھر جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے, جو ایمان لائے ان کو بچا لیا اللہ نے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ کہتے ہیں پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی, یا قوم اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس ایک معجزہ بھی آ گیا ہے, پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی انہوں نے, لیکن یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اب اس کو بری نیت سے مت دیکھنا, کوئی قتل وتل کی کوشش مت کرنا. اور پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. دیکھو ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی, اس کے واقعات تم اپنے باپ دادوں سے سنتے ہو, کیسے تباہ کر دیا, وہی حرکتیں تم مت کرنا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا. کیسے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اس زمین میں, اور پہاڑوں کو بھی تراش کے اندر بھی محلات کھڑے کر لیتے ہو. یہ سب طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کیا جواب ہوا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ. وہاں بھی یہی مسئلہ, قوم میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے جن کی توندیں بھری ہوئی تھیں, وہ کہنے لگے, کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے, کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ایمان والے کہنے لگے ہم تو یقین لے آئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کی تعلیمات, ان کے معجزے, ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے, جھوٹے لوگوں کی ایسی سیرت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کافر ہیں, ہم نہیں مانیں گے. اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کو بھی
کاٹ ڈالا, مار ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا, اے صالح جو عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ. سائنس ہے نا, سائنس کیا تھی, سائنس. ان کے بھی سائنسدان کہہ رہے تھے کہ سائنسی لحاظ سے کوئی عذاب کے چانس نظر نہیں آ رہے. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہیں, وہ اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں گیند کا کام ہے نیچے آنا, گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کو اوپر لے جائے. اللہ نے ایک قانون بنا دیا تو نیچے ہی آئے گی. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گی؟ لیکن جب اللہ اوپر لے جانا چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فزکس کے لا اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنائے ہیں, میں جب چاہوں ان لاز کو توڑ سکتا ہوں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ بنا کے کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی اللہ نے, وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا عذاب لے آؤ. انہوں نے دیکھا کوئی عذاب کے کوئی چانس نہیں ہے. ان کے بھی محکمہ موسمیات والے ہوں گے نا, کچھ تو وہ بھی اندازے لگاتے ہوں گے نا, بادل آ رہے ہیں نہیں آ رہے, موسم بھی بارش کا ہے یا نہیں ہے, وہ بھی ان کے بھی تو اندازے تھے. یہ تو محکمہ موسمیات کا محکمہ تو بہت پرانا ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو کیا ہوا پھر؟ دھمکی دینے لگے کہ آپ لے آؤ اللہ کا عذاب. فاخذتهم الرجفہ, ایک زلزلے نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین, اپنے گھروں میں اودھے پڑے ہوئے ملے, سارے برباد کر دیا. فتولی عنہم, تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری, بستی چھوڑ کے جانے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی, اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم, میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. بھلا, آج کسی کا بھلا کرو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جامعۃ الرشید والے بہت بھلا کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں اس ٹریک پہ آ جاؤ, بچ جاؤ گے, پاکستان کو بھی اسلامائزیشن کی طرف لے جاؤ گے, مدرسوں کو بھی بچا لو گے. لیکن پھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابے بھائی انہوں نے غزالی یونیورسٹی فوج کے کہنے پہ بنائی ہے. ابے بھائی انہوں نے جو دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی مدرسے میں فوج کے کہنے پہ. ابے یہ فوج اگر اتنی اچھی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کوئی کامن سینس, کچھ اور الزام لگا دو یار. سرکاری لوگ اتنا اچھا ادارہ چلاتے ہیں, کہتے ہیں سرکاری مولوی ہیں درباری مولوی ہیں. وہ سرکاری لوگ درباری لوگ ان کی آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے, ان کا وہ کوئی اچھا ادارہ, کوئی سرکاری ادارہ آپ نے دیکھا اچھا چلتا وہاں؟ تو عجیب. کیا میں اس موضوع پر مزید بات کروں؟ آپ رائے کا اختلاف ضرور کرو, آپ بولو بھائی وہ جس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کسی اور ٹریک پہ کام کر لو. مقصد سب کا کیا ہے؟ اور وہ دوسرے مدارس کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ باقی مدرسے غلط ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس ٹائپ کا بھی مدرسہ ہونا ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. کبھی آج تک ایک لفظ انہوں نے اس کے خلاف نہیں کہا. بس ہر وقت تو خیر خواہی پسند آتی نہیں ہے میرے بھائی. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے, صالح علیہ السلام نے کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اے میری قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, تم بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر قوم لوط آئی. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی, یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں, اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے. تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, تو وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے, کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی, خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو. اور بل انتم قوم مسرفون, حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو. تو قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ سائنسی ترقی کی کوئی بات کرو آپ, وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا, گورے نے مجھ سے الجھنا شروع کیا کہ بھئی دو آدمی اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں, اب ایسے دکھاؤ گے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بغیرتی محسوس ہونے والی چیز ہے, بتائی جانے والی چیز نہیں ہے. ایسے تو پھر اور بھی کچھ مثالیں پھر وہ بھی کر لو. تو گورا بھی تو کس ایک لمٹ ہے نا, اس کو آ کے کہے گا نہیں یہ واقعی بغیرتی ہے, حالانکہ وہ کیوں بغیرتی ہے,
اس کو بھی بغیرتی بھائی محسوس ہونے والی چیز. جب غیرت ہوتی ہے تو بغیرتی محسوس ہوتی ہے, غیرت ہی ختم ہو جائے تو بغیرتی محسوس نہیں ہوتی. تو لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, میں بھی تو یہی چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی شادی 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 کرتا رہتا ہے, تم اگر اتنے نیک ہوتے نا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو عورت سے بچا کے رکھ لیتے, پاکیزہ نیک پرہیز خرامہ خرامہ چلتے, نظریں جھکی رہتی. لوگ کہتے ہیں نا مفتی نے ٹھرکی بنا دیا لوگوں کو, ٹھرکی پہلے سے ہیں, اور جو میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مفتی نے ٹھرکی بنا دی ہے, نا 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 نا, ان کو تکلیف یہ ہے کہ حرام کاری سے ہٹا کے جو لیگل راستہ ہے, جو پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے, جو پیغمبروں کا راستہ ہے, وہ راستہ دکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ٹھرک کے ساتھ ہی بالغ ہوتا ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, حکومت کیوں کہتی ہے روزگار ضروری ہے, روزگار, ہم اتنے لوگوں کو روزگار دیں گے, روزگار دیں گے. بھائی روزی سے کیا ہوگا, لوگ روٹی کھائیں گے, پیٹ بھریں گے. تو آپ لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو, روٹیوں کے پیچھے بھگا رہے ہو. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں بھائی. بھائی اس لیے روزگار ضروری تاکہ لوگ حلال پیسوں سے روٹی کھائیں, کیونکہ روٹی تو کھانی ہی کھانی ہے. حلال نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا تو ٹکیتیاں کریں گے. تو شادیاں سوسائٹی میں نہیں ہوگی تو ایسا نہیں اتنے نیک شریف کے سارے جا کے بیٹھے رہیں گے خربوزے کھا کے اور زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے. اتنے نیک نہیں ہیں, یہ حرام کاری میں لگیں گے جس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوگا, گردے گھوڑے پیدا ہوں گے سوسائٹی میں. تو اس لیے ہم بار بار شادی 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 لگا کے رکھتے ہیں, اور ہمیں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے لگا رہے. اور میں پھر بات بتاؤں, جس آدمی نے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ جنونی بن کے ہی کام کرتا ہے. وہ صرف ایک دو دفعہ رپورٹ نہیں پیش کر دیتا کہ اسلام میں 4 شادیاں بھی ہیں, اس کو بار بار ٹاپک کو چھیڑنا پڑتا ہے, اتنا کہ لوگ مانوس ہو جائیں. تو یہ میری مجبوری ہے, میں مرتے دم تک شادی شادی کرتا رہوں گا. کرتا کا مطلب باتیں کرتا رہوں گا, اپنی تو ہو گئی ہیں, اپنی تو ہو گئی. آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی, بس یہ ہم مکمل کر لیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑتے ہو, نکاح کرو بھائی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو وہ جواب میں قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں. وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم, کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. دنیا میں یہ پرانا ہے کہ جو بھی اس بدفعلی ہومو سیکشولیٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کینیڈا میں جائیں, یو کے میں جائیں, ایک تقریر کر دیں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف, ہمیشہ کے لیے بین. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ لونڈے بازوں کو اتنا غصہ آتا ہے نا اس بات سے کہ یہ آ کے یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں, حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے, ہم اس عمل کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک جرم تھا, جرم یہ کہ جو اس کے خلاف بولے اس کو نکال دو. ان قوموں کا جرم اس سے بڑھ گیا ہے کہ جو اس کے فیور میں بولو ان کو نیشنلٹی دے دو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ان کے جرم یہ تھا کہ نکال دو بس, یہ نہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں پوری دنیا سے پکڑ پکڑ کے یہیں لے آؤ ان کو. لیکن یہ قومیں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ثابت کریں. میرے پاس تو فون آتے ہیں لوگوں کے, بھائی مفتی صاحب اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کر دو تو نیشنلٹی مل جاتی ہے, تو ہم جھوٹی موٹی ثابت کر سکتے ہیں. میں نے کہا ایک تو اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ جھوٹی موٹی کو مان لیں گے, دوسرا بالفرض جھوٹی موٹی بھی, تو یہ جھوٹ بھی کوئی ہلکا ہے اپنے آپ کو یہ ایک بول دینا جا کے. یہ تو جو کرتا بھی ہے نا وہ بھی بولے کہ میں نہیں کرتا. بھائی اتنا گندا جرم ہے کہ نہیں مانو, یہ تو اتنا گندا جرم ہے. اپنے اوپر ایک کالا کیوں مل رہے ہو ہمیشہ کے لیے؟ سب بولیں گے یار یہ تو وہ ہے, اللہ بچایا. تو قوم نے کہا ان کو نکال دو. انہم اناس یتطہرون, یہ لوگ ہیں بڑے پاکیزہ بنتے ہیں, بڑے نیک شریف شرفا بنتے ہیں. یہ کس پہ الزام لگ رہا تھا؟ لوط علیہ السلام پہ, جو شادیوں کی بات کر رہے تھے. صحیح ہے نا, تاکہ لوگ ہومو سیکشولیٹی سے ہٹیں. تو ان کو کہنے لگے یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. وہ بھی تھوڑی سی فطرت پہ تھے کہ شادیوں کی بات کرنے والے کو پاکیزہ کہہ رہے تھے, اور ہمارا سیکولر طبقہ تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گیا, وہ شادیوں کی بات کرنے والے کو ٹھرکی بولنے لگے. اس کا مطلب یہ بالکل کیا ہو گئے ہیں, فارغ ہو گئے. اللہ بچائیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کو, ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی. ان کی بیوی مخبری کرتی تھی. وامطرنا علیہم مطرا, آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. پھر اللہ نے حضرت
شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام آئے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ان کی قوم میں بیماری تھی, ناپ تول میں کمی, پیسے لیتے تھے تو نا گھنٹوں گھنٹوں. وہ بنیا نہیں تھا ہمارے محلے میں, ایک چونی کو یوں یوں کر کے لائٹ میں دیکھتا تھا. میں نے واقعہ سنا ہے نا, ہم جب چھوٹے بچے تھے تو اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا, غیبت نہیں ہوگی, وہ تو بیچارے کو اللہ مغفرت فرمائے, تو انتقال بھی ہو گیا ہوگا اس کا بہت پہلے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا مسلمان, تو ہم چارانے آٹھانے ملتے تھے نا اس زمانے میں, تو ہم چارانے لے کے جاتے تھے کچھ خریدنے کے لیے. تو چارانے کو ٹیوب لائٹ میں دیکھتا تھا یوں کر کے کہ 2 نمبر تو نہیں ہے. چارانے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ 1 روپے کا 1/4, یا تو ہوتا نا کوئی 5000 کا نوٹ لے کر گیا ہو, ڈالر لے کر گیا ہو. چونی کو نا گھنٹوں گھنٹوں یوں دیکھتا تھا, تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا تھا بنیا. ہم بچوں کو غصہ آتا تھا, یار بس کر یار, چونی کون 2 نمبر لے کر آئے گا, اور 2 نمبر چونی لائے گا بھی تو لوہے کی ہوگی نا, لوہے کی بھی تو کچھ ویلیو ہے. تو یہ کہاں سے کہاں بات آ گئی, میں پتہ نہیں کس. ہاں, تو اپنا حق لیتے ہوئے پورا پورا لیتے ہیں, کسٹمر کو دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی. شعیب علیہ السلام نے کہا اوفوا الکیل والمیزان, ناپ تول میں کمی مت کیا کرو, پورا پورا, کسٹمر کو ٹھگا مت کرو, اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, تم تھوڑے تھے, اللہ نے تمہاری آبادی بڑھا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے آبادی کا بڑھنا نعمت ہے. اللہ نے تمہیں اتنی نسل دی ہے, تمہاری قوم بڑھ گئی, تمہاری آبادی بڑھ گئی. اور دیکھو پہلے لوگ کیسے فسادی تھے, ان کا تباہ کیسے اللہ نے کیا. لیکن وہ قوم بھی کیا کہنے لگی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا, اے شعیب تجھے بھی اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں سب کو بستی سے باہر نکال دیں گے. اور پھر وہی قال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے بڑے وڈیرے آ گئے اور ایمان والوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کو فالو کرو گے خسارے میں چلے جاؤ گے. خسارہ کیا تھا؟ قوم سے کٹ جاؤ گے, ترقی میں پیچھے چلے جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر بھی قوم پر عذاب آیا. الذین کذبوا شعیبا, اے لوگوں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا, کأن لم یغنوا فیہا, ایسے نام و نشان مٹ گیا جیسے کبھی زمین میں رہے تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین, شعیب کو ماننے والے خساروں میں نہیں ہوئے, نہیں ماننے والے خسارے میں چلے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی ظاہری ترقی دیکھ کر کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. فتولی عنہم, شعیب علیہ السلام نے بھی وہی کیا جو ہود علیہ السلام نے, قوم سے منہ موڑا. جب تباہ ہو گئی نا بستی, منہ موڑا. وقال یا قوم, کہنے لگے اے میری قوم, قد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. ونصحت لکم, میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, برا نہیں چاہا تھا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, اب میں کیسے تم پر افسوس کروں, مجھے تم پہ ترس بھی نہیں آ رہا. تباہ ہو گئے ہو, مجھے تم پہ رونا بھی نہیں آ رہا. پوری کوشش کر لی تھی بچانے کی, جو خود ہی تباہ ہونا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے. یہ چند واقعات تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے, وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, آگے ذکر کروں گا. Mufti Tariq Masood Special.